Dear students, Assalamu alaikum. Today is our lecture 5 and as usual we will first revise our lecture 4. Yesterday we discussed very important area of financial reporting and analysis. So कैसे हैं आप लोग, सब खैरियत से हैं? लेक्चर 5 है आज हमारा और yesterday हमने कुछ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में important areas डिस्कस किए थे. तो किस किस ने रिवाइज किया हुआ आज? सो फार सो गुड हैं. ओके, आप लोग बड़े फ्रेश लग रहे हैं. और ये बताएं कि आपने आपस में ग्रुप्स बनाए, ग्रुप डिस्कशंस हो रही हैं, आपस में नॉलेज शेयरिंग हो रही है. गुड. अब तो इस स्टेज पे जब लेक्चर 5 चल रहा है, आपने आपस में जो भी आपके बडीज़ हैं, दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, कोलीग्स हैं, उनसे डिस्कशन स्टार्ट कर ली होगी. सो बताएं यस्टरडे जो इम्पोर्टेंट एरियाज थे. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है? अगर मैं आपसे कहूं कि कंपनीज की स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशंस किसे कहते हैं, तो आपका क्या आंसर होगा? व्हाट कंसिस्ट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ एनी कंपनीज? लेट्स सी आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, मैं आपकी कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखना चाहता हूं, तो आप मुझे क्या दिखाएंगे? यस, आज तो सारे हाथ खड़ा कर रहे हैं. इसका मतलब बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा है. नहीं, हमारे एक्सपीरियंस में है कि अच्छे ग्रेजुएट्स, अच्छी यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स, जब उनसे पूछा जाता है, बिलीव करना, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को कोई और ही चीज़ एक्सप्लेन करने शुरू कर देते हैं. जी चलें आपसे आज पूछते हैं, ये जो राइट हैंड पे सबसे आगे बैठे हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं? ओके, वेरी गुड. आज तो बड़े कॉन्फिडेंस से जवाब दे रहे हो यार. अ कंप्लीट सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंप्राइजेस. गुड, आपने बिल्कुल सही कहा. आपने 4 चीज़ें बताई हैं, लेकिन नोट्स भी हैं लास्ट. A statement of financial position, SFP. What is the old name of SFP? ये जो राइट पे, सॉरी मेरे राइट आपका लेफ्ट, यस, ये रेड शेड डालें. What is the old name of statement of financial position? Excellent stuff. Balance sheet. Good. Balance sheet old name, new name SFP, statement of financial position. आप इंडस्ट्री में काम करने जाएंगे, कुछ पीपल बैलेंस शीट भी कहेंगे, कुछ एसएफपी भी कहेंगे, लेकिन लेटेस्ट अपडेट नेम ऑफ बैलेंस शीट इज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, एसएफपी. स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, ओल्ड नेम इज गुड, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी. चेंजेस इन इक्विटी में क्या कुछ आता है? यस, ये सबसे आगे जो बैठे हैं, जो बैठी हैं, जी आप. चेंजेस इन इक्विटी में क्या आता है? आपको याद होगा यस्टरडे हमने इसका पूरा फॉर्मेट बनाया है. चेंजेस इन इक्विटी हमने फॉर्मेट बनाया स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन का, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम का, चेंजेस इन इक्विटी का. तो चेंजेस इन इक्विटी में क्या चीज़ें आती हैं? ओके, ओपनिंग बैलेंसेस, यस, ओके गुड. शेयर कैपिटल, कंपनीज कितने शेयर इशू करती है, न्यू शेयर्स इशू होते हैं, शेयर सोल्ड होते हैं. डिविडेंड के बारे में इंफॉर्मेशन, गुड. शेयर प्रीमियम के बारे में इंफॉर्मेशन, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन. तो ये सब कुछ चेंजेस इक्विटी में आता है. वो बड़ा सिंपल फॉर्मेट था. अगर 1 और 2 टाइम्स आपको यस्टरडे मैंने एडवाइस की थी ना कि आपने क्या करना है, अपने हाथ से स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, इनकम स्टेटमेंट, चेंजेस इक्विटी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, इनके फॉर्मेट्स बनाने हैं.
جب آپ خود فارمیٹس رائٹ کریں گے، ان میں فگر سلاٹ ان کریں گے، چیزیں سلاٹ ان کریں گے، تو آپ کے مائنڈ میں چیزیں بڑی کلیئر ہوں گی کہ ایس ایف پی میں یہ چیزیں اس طرح آتی ہیں، کمپریہنسو انکم ایسے آتی ہیں، اور چینجز ایکوٹی کا یہ فارمیٹ ہے، اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو اس طرح ہے. تو آپ کو فائنینشیل رپورٹنگ پڑھنے میں اور مزہ آئے گا، انڈرسٹینڈنگ اچھی ہوگی. تو کیا آپ لوگوں نے؟ اوکے گڈ. دیکھتے ہیں. سو فار سو گڈ. اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز. نمبر 5 اکاؤنٹنگ پالیسیز اینڈ ایکسپلینٹری نوٹس. نوٹس میں آپ کسی بھی کمپنی کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ جب دیکھیں گے، کسی آئٹم کے ساتھ اسٹار لگا ہوگا. موسٹ آف دی ٹائم اسٹار کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کی ایکسپلینیشن، اس کی ڈیٹیل نوٹس میں دی ہوئی ہے. نوٹس میں ایسی انفارمیشن جو امپورٹنٹ ہوتی ہے یوزرس کے لیے. یس، اگر کمپنی نے کوئی اکاؤنٹنگ پالیسی چینج کی ہے یا کوئی نیو پالیسی اڈاپٹ کی ہے، کوئی نیو اسٹینڈرڈ اڈاپٹ کیا ہے، تو نوٹس میں چیزیں لکھی ہوتی ہیں. سو دس از آل. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ comprises of 5 things: SFP, comprehensive income, change in equity, statement of cash flows, and accounting notes, accounting policies and accounting notes. So اب I'm very much sure کہ آپ کو یہ چیز نہیں بھولے گی اور آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں. گڈ. ویسے فارمیٹ کس نے خود لکھا ہے ہاتھ سے؟ کیوں بھائی؟ سچ بولو گے؟ بتائیں پلیز. فارمیٹ کس نے اپنے ہاتھ سے لکھا ہے؟ یسٹرڈے ہم نے فارمیٹ بنائے تھے نا، فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے، ایس ایف بی کے، کمپریہنسو انکم کے، چینجز ان ایکوٹی کے. تو کس نے؟ اچھا، کچھ لوگ تو بڑا کانفیڈنٹلی بتا رہے ہیں، سر بھی ہلا رہے ہیں، ہاتھ بھی کھڑے کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے کیا ہے. اوکے چلیں، جن کے پاس ٹائم نہیں تھا وہ آج کل ہیں. اٹس نیور ٹو لیٹ. لیکن ضرور کریں، کیونکہ جو ہم آگے جائیں گے، آگے جا کے یہ چیزیں امپورٹنٹ ہوتی جائیں گی. اور اس ٹائم اگر آپ کو ایس ایف پی کا فارمیٹ، اس کی ان ساری چیزوں کا پتہ ہے، تو آپ اس کو اچھا انڈرسٹینڈ کریں گے. آل رائٹ. سو یہ بریفلی لیکچر 4 ہمارا ریوائز ہوا ہے، لیکن پلیز فارمیٹس کو ضرور آپ ذرا دیکھیں. دس از امپورٹنٹ فار یو، اس لیے میں کہہ رہا ہوں. اوکے. ہم یسٹرڈے بھی جس ٹاپک پہ تھے، انٹروڈکشن ٹو پبلشڈ اکاؤنٹس، آج اسی کو کنٹینیو کریں گے اور انشاءاللہ ختم کریں گے. انٹروڈکشن ٹو پبلشڈ اکاؤنٹس. اس میں آتا ہے دا اکاؤنٹنگ سائیکل. سائیکل آپ نے سائیکل دیکھے نا، بائی سائیکل، یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. ٹھیک ہے. ہو آئی تھنک موسٹ آف یو مسٹ ہرڈ، اگر آپ نے ایون ایم بی اے کے فرسٹ سیمسٹر میں یا پریویس بیک گراؤنڈ آپ کا ہے، کس نے نام سنا ہے اکاؤنٹنگ سائیکل کا؟ اچھا، کیا ہوتا ہے اکاؤنٹنگ سائیکل؟ اوکے. یس، the sequence of accounting procedures completed during each accounting period is called the accounting cycle. Accounting periods کیا ہوتے ہیں؟ How many accounting year and accounting period کا کنسیپٹ آپ کو ہونا چاہیے. جب ہم اکاؤنٹنگ ایئر کہتے ہیں یا فائنینشیل ایئر کہتے ہیں، از اے سیم تھنگ. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ کا کمپنی کا فائنینشیل ایئر کیا ہے اور اکاؤنٹنگ ایئر کیا ہے؟ دس مینس کہ آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کس ایریا کو کور، کس ٹائم پیریڈ کو کور کرتی ہیں. فار ایگزامپل، کمپنیز کا اکاؤنٹنگ ایئر، ایک کمپنی کا 1 جنوری سے 31 دسمبر. ایک اکاؤنٹنگ ایئر میں 12 منتھس ہوتے ہیں، 12 پیریڈز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر آپ کہتے ہیں میری کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر ہے 1 جنوری سے 31 دسمبر، 1 جنوری سے 31 دسمبر، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا اکاؤنٹنگ ایئر سٹارٹ ہوتا ہے 1 جن اینڈ فنش آن 31 دسمبر. ایسے ہی ہے نا. سو ضروری نہیں 1 جنوری ہو، کئی کمپنیز کا 1 اپریل ہوتا ہے، 1 اپریل ٹو 31 مارچ. کئی کمپنیز کا 1 جولائی ہوتا ہے، 1 جولائی ٹو 30 جون. سو اٹ ڈپینڈس، سم ٹائم انڈسٹری ٹو انڈسٹری ویری کرتا ہے. سو اکاؤنٹنگ اور فائنینشیل ایئر آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. اکاؤنٹنگ پیریڈ جو ہوتے ہیں
ایک اکاؤنٹنگ ایئر میں 12 منتھس ہوتے ہیں. 1 منتھ کو پیریڈ کہتے ہیں, اکاؤنٹنگ پیریڈ, پیریڈ 1, پیریڈ 2, پیریڈ 3. یس, لیٹس سی آپ کسی کمپنی میں جاتے ہیں, ان سے پوچھتے ہیں آپ کا کون سا اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے. فرض کریں ٹوڈے از 15 فیبری آج, اور آپ کو بتایا جاتا ہے آج ہمارا سیکنڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے. تو اس کا مطلب ہے اس کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر کہاں سے اسٹارٹ ہو رہا ہے؟ 1 جنوری سے. جنوری فرسٹ پیریڈ, فیبری سیکنڈ پیریڈ, اور لاسٹ پیریڈ کون سا ہوگا؟ پیریڈ 12 دسمبر. سو اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ اکاؤنٹنگ پیریڈ, یہ ذرا امپورٹنٹ ہے, میں یہاں لکھ ہی دیتا ہوں. یہ دیکھیں, یہ اکاؤنٹنگ پیریڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے, اس لیے میں یہیں پہ لکھ دیتا ہوں اکاؤنٹنگ ایئر. کیا ہوتا ہے؟ فار ایگزامپل کمپنی کا جنوری سے دسمبر تک ہے, یہ اکاؤنٹنگ ایئر ہے. کتنے منتھس ہو گئے اس میں؟ 12 منتھس. اکاؤنٹنگ ایئر جو ہے وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے, مارچ سے فیب تک. کتنے منتھس اس میں؟ 12 منتھس. سو اکاؤنٹنگ ایئر. اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا ہوتا ہے؟ اکاؤنٹنگ ایئر کو آپ فائنینشیل ایئر بھی کہہ سکتے ہیں. فائنینشیل ایئر اور فسکل ایئر. سو یہ ڈفرنٹ ٹرمینالوجیز, ڈفرنٹ ورڈنگ یوز ہوتی ہیں. دس از آل سیم. اکاؤنٹنگ پیریڈ کیا ہے؟ P1, P2, P3, P12. So one accounting year میں in one accounting year twelve accounting periods. Okay, so I am very much sure کہ اب آپ کو چیز کلیئر ہو گئی ہے. آپ سے کبھی کوئی پوچھے, آپ کہیں پڑھیں بکس میں, آرٹیکل, جرنل میں, اکاؤنٹنگ ایئر اینڈ اکاؤنٹنگ پیریڈز اینڈ ایئرس کا آپ کو کلیئر ہو گیا ہے. سو اکاؤنٹنگ سائیکل, the sequence of accounting procedures completed during each accounting period is called the accounting cycle. ٹھیک, اکاؤنٹنگ پروسیجرز جو ہے وہ کیا ہیں یہ ہم دیکھتے ہیں. A broad summary of the steps of accounting cycles include broad summary, ٹھیک ہے, recording transactions, recording adjusting entries, preparing the financial statements. This is all called accounting cycle. Yes, this is all called accounting cycle. Recording transactions. کمپنی میں کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, کوئی اکنامک ایکٹیویٹی ہوتی ہے, کوئی اکنامک ایونٹ ہوتا ہے, ریکارڈ کیا جاتا ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ ہوتی ہے, اسی لیے باقی ڈپارٹمنٹس کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں اپنے اپنے. مارکیٹنگ ہے, سیلز ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, پرچیزز ہے, آئی ٹی ہے, یا ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ ہے, سب ڈپارٹمنٹس کام کر رہے ہیں. ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ ہے, ایچ آر, اینڈ جو بھی ایکٹیویٹی وہ کر رہے ہیں اکنامک ایکٹیویٹی, سب ٹرانزیکشنز ریکارڈڈ کہاں پہ ہو رہی ہیں؟ فائنانس میں. ٹرانزیکشن ساری فائنانس میں ریکارڈ ہوتی ہیں, انفارمیشن وہاں سے آتی ہے. فائنانس ڈپارٹمنٹ کی اسی لیے امپورٹنس ہے کہ فائنانس کا انٹریکشن سب سے ہو رہا ہے, سب ڈپارٹمنٹ سے.
کوئی ڈپارٹمنٹ کوئی چیز بائی کرے گا, کوئی چیز اپنی کمپنی کی سیل ہو رہی ہے, کوئی ایکسپینس ہو رہا ہے, کوئی انکم آ رہی ہے, سب ریکارڈ ایک ہی جگہ پہ ہوگی. سینٹر پوائنٹ آف ریکارڈنگ فائنانس ڈپارٹمنٹ ہے. سم ٹائم کمپنی بہت بڑی ہے, جیوگرافیکلی اسپریڈ ہے, تو مارکیٹنگ ڈپارٹمنٹ میں فائنانس کے ایک دو بندے بٹھا دیے, سیلز میں 1 or 2 پیپل بیٹھے ہیں فائنانس کے, اور وہ ساری انفارمیشن فائنانس ڈپارٹمنٹ کو بھیج رہے ہیں. ایٹ دی اینڈ آف دی اکاؤنٹنگ پیریڈ اور اکاؤنٹنگ ایئر سب انفارمیشن جو ہے وہ سمرائز ہوتی ہے. سو ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز, ریکارڈنگ ایڈجسٹنگ اینٹریز, پریپیئرنگ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, یہ براڈ سمری ہے اکاؤنٹنگ سائیکل کی. سو سائیکل کیسے اسٹارٹ ہوا؟ ٹرانزیکشنز, ایڈجسٹمنٹ انٹریز اینڈ پریپیئرنگ دا فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. ابھی ہم اس کو دیکھتے ہیں ون بائی ون. Recording transactions. A transaction is an event that causes a change in company assets, liabilities, or stockholders' equity, thus changing the company's financial position. A transaction is an event that causes a change. کوئی بھی ٹرانزیکشن ہوتی ہے, یا کمپنی کا ایسٹ بن رہا ہے یا لائبلٹی بن رہی ہے, اور اسٹیک ہولڈر ایکوٹی انکریز ہو رہی ہے, ڈیکریز ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور اسی سے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چینج ہو رہی ہے. یہ ریکارڈنگ ٹرانزیکشن ہے. اور ٹرانزیکشن مسٹ بی ریکارڈڈ ان جرنل. ڈبل انٹری ہوتی ہے, اس کو ہم جرنل بھی کہتے ہیں. فار ایگزامپل, کمپنی نے بلڈنگ بائی کی ہے, آپ ڈبل انٹری کرتے ہیں, کیش پہ بائی کی ہے. سمپل ڈبل انٹری کیا ہوگی؟ ڈیبٹ بلڈنگ, کریڈٹ کیش. یہ ہمارا جرنل ہے, یہ ہماری ڈبل انٹری ہے. سیکنڈ اسٹیپ ہوگا کہ آپ ان کے لیجرز میں, جس کو ہم ٹی اکاؤنٹ کہتے ہیں, لیجرز میں ڈبل انٹری سے ٹرانسفر ہوتی ہیں لیجرز میں. لیجرز کے بعد ٹرائل بیلنس میں, ٹرائل بیلنس کے بعد آپ کی ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس بھی کہتے ہیں, دین آئی ایس اینڈ ایس ایف پی میں. تو یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. کیا ہے؟ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. ڈبل انٹری, لیجرز, ٹرائل بیلنس, ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس, دین انکم اسٹیٹمنٹ اور ایس ایف پی. یہ آپ کا سائیکل ہے. اوکے, ڈبل انٹری کے اس میں ہم کچھ اکاؤنٹس آپ کو بتاتے ہیں جو میں نے پہلے اکاؤنٹنگ سائیکل آپ کو بتایا ہے. لیٹس سی اکاؤنٹنگ سائیکل. اکاؤنٹنگ سائیکل کیا ہے؟ ڈبل انٹری, ڈبل انٹری, ڈبل انٹری کو ہم جرنل بھی کہتے ہیں. جرنل سیم نیم. پھر سیکنڈ اسٹیپ لیجرز. لیجرز کو ہم ٹی اکاؤنٹ بھی کہتے ہیں بیکاز آف دا شیپ, ٹی اکاؤنٹ. دین ہم اس کو ادھر لے آتے ہیں. لیجرز کے بعد کیا چیز ہے؟ ٹرائل بیلنس. ٹرائل بیلنس, ٹرائل بیلنس, ٹرائل بیلنس کے بعد کیا ہے؟ آئی ایس. آئی ایس کے بعد ایس ایف پی اور واٹ ایور کیش فلوز وغیرہ. سو دس از آل یور اکاؤنٹنگ سائیکل. کیا یہ آپ کا اکاؤنٹنگ سائیکل ہے؟ اسٹارٹ فرام ڈبل انٹری جرنل 1 1 2 3 4 اینڈ 5 ایون پھر کیش فلو اسٹیٹمنٹ. دس از آل یور اکاؤنٹنگ سائیکل. یس. اب اس میں تھوڑا سا میں آپ کو پتا ہونا چاہیے, یہ ایسٹ ہے, ایسٹس, ٹھیک ہے, ٹی اکاؤنٹ. لائبلٹیز, liabilities, right? Revenues, یہاں پہ آپ کا revenues, یہ expenses, debit, credit,
credit, debit, credit, debit, credit. So asset account جب انکریز کرتا ہے کیا کرتا ہے؟ انکریز بڑھتا ہے، ٹھیک ہے، تو اماؤنٹ یہاں پہ ڈیبٹ ہوتی ہے. جب ڈیکریز کرتا ہے، یہ آپ کی فائنینشیل اکاؤنٹنگ ریویژن ہو رہی ہے، آپ کو سب پتہ ہونا چاہیے. آپ نے ڈیکریز یہاں پہ، سو ایسٹس ڈیبٹ ہوتے ہیں جب انکریز کرتے ہیں، ایسٹ کریڈٹ ہوتے ہیں جب ڈیکریز کرتے ہیں. لائبلٹیز ادر وے اراؤنڈ، انکریز کرتی ہیں جب کریڈٹ سائڈ ہوتی ہیں، اور ڈیکریز کرتی ہیں جب ڈیبٹ سائڈ ہوتی ہیں. لائبلٹیز انکریز کریڈٹ سائڈ، ڈیکریز ڈیبٹ سائڈ. ریونیوز انکریز کرتا ہے ڈیبٹ سائڈ، ڈیکریز ڈیبٹ. ایکسپینسز انکریز ہوتے ہیں ڈیبٹ سائڈ اور ڈیکریز ہوتے ہیں کریڈٹ سائڈ پہ. یس، سو یہ مین اکاؤنٹ سے ایسٹ، لائبلٹیز، ریونیوز، ایکسپینسز. یہ اس میں آپ ایک اکاؤنٹ اور دیکھ لیں، ریٹینڈ ارننگز. ریٹینڈ ارننگز ریٹین ارننگز جو انکریز کرتی ہیں، ارننگز آپ کی انکریز کرتی ہیں، کریڈٹ ہوتی ہیں. یس، اور ڈیکریز کرتی ہیں آپ کی ڈیبٹ ہوتی ہیں. دس از یور ڈیبٹ، دس از یور کریڈٹ. اینڈ لاسٹ دیکھ لیں ڈیویڈینڈ. ڈیویڈینڈس آپ کے انکریز کرتے ہیں ڈیبٹ، ڈیکریز کرتے ہیں آپ کے ڈیویڈینڈ کریڈٹ. سو ڈیئر اسٹوڈینٹس، اکاؤنٹنگ سائیکل کا بتانے کا مقصد یہ تھا کہ یہ جو آپ کی یہ ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز ہیں، ریکارڈنگ ٹرانزیکشنز، یہ ڈبل انٹری اکاؤنٹنگ سائیکل ہے کیا؟ ڈبل انٹری، لیجرز، ٹرائل بیلنس، ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس، آپ کی انکم اسٹیٹمنٹ، اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن، دس از آل اکاؤنٹنگ سائیکل. یہ جو اکاؤنٹس میں نے آپ کو بھی ٹی لیجر اکاؤنٹ بنائے، خود بنائے، میں آپ کو اس میں دکھا بھی سکتا تھا. اس کو ضرور اپنے ہاتھ سے بنائیں، ٹھیک ہے. وہ اس لیے کہ آپ کو اس طرح پتہ ہونا چاہیے ریونیوز انکریز ہو رہا ہے، کیا پوزیشن جا رہی ہے. ریونیو انکریز ہوتا ہے، آپ کی کریڈٹ سائڈ زیادہ ہوتی ہے، ڈیبٹ ڈیکریز ہوتا ہے، ڈیبٹ سائڈ ڈیکریز ہوتی ہے. ایسٹس، لائبلٹیز، ریونیو، ایکسپینسز، ریٹین ارننگ، ڈیویڈینڈس، یہ اکاؤنٹس آپ کو ویسے بھی ڈبل انٹری ڈبل انٹری کا نالج مسٹ ہے، اور اسٹرانگ نالج، ٹھیک ہے. تو یہ آپ تھوڑی ریویژن ہو جاتی ہے کہ ایسٹ لائبلٹیز کیسے ہوتے ہیں، ریونیو ایکسپینسز کیا چیزیں ہیں، ریٹین ارننگ، ڈیویڈینڈس، اور کوئی بھی ایک دو اکاؤنٹس آپ دیکھ لیں جو امپورٹنٹ ہے. تو یہ اکاؤنٹنگ سائیکل ہے. آلرائٹ، recording adjusting entries. The accrual basis accounting requires that revenue be recognized when realized and expenses recognized when incurred. Matching concept. A company must use the accrual basis to achieve a reasonable result for the SFP and income statement. Accounting آپ کو پتہ
ایک ہے کیش بیس اکاؤنٹنگ, ایک ہے اکرول بیس اکاؤنٹنگ. اور ہمارا کون سی اکاؤنٹنگ ہے, ہم کون سی اکاؤنٹنگ پڑھتے ہیں؟ جنرلی اکاؤنٹنگ ہے اکرول بیس, ٹھیک ہے, جس کو کیا کہتے ہیں, ریونیو بی ریکگنائزڈ وین ریئلائزڈ اینڈ ایکسپینسز ریکگنائزڈ وین انکرڈ. ٹھیک ہے, اب ریونیو ریکگنائز نہیں ہوا, ہم نے پروڈنس میں کیا پڑھا تھا, پروڈنس ہم نے پڑھا نا, اوور اسٹیٹ انڈر اسٹیٹ. گڈ. ڈونٹ اوور اسٹیٹ یور پروفٹ اینڈ ڈونٹ انڈر اسٹیٹ یور لائبلٹی. ریونیو آپ اس وقت تک ریکگنائز نہیں کر سکتے جب تک وہ صحیح ریئلائز نہ ہو. رائٹ, آپ کو آرڈر مل گیا ہے, بہت بڑا آرڈر ہے آپ کے پاس, آپ نے کریڈٹ پہ ہو سکتا ہے, آپ کو بعد میں پیمنٹ بعد میں ملے گی آفٹر 2 months 3 months, لیکن آپ نے ابھی تک ڈلیور نہیں کی گڈس یا سروسز ابھی پرووائڈ نہیں کی ہیں, تو آپ ریونیو ریکگنائز نہیں کر سکتے. آپ کو یاد ہے میں نے آپ کو پروڈنس میں کون سی ایگزامپل دی تھی؟ ہوٹل کی. گڈ. میرج ہالس کی. میرج ہال کی بکنگ ہوئی ہے, ریونیو ریکگنائز نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کسی ٹائم بکنگ آف ہو سکتی ہے, کینسل ہو سکتی ہے. ہاں, جب آپ کی ایونٹ ہو جائے, ہال یوز ہو گیا, سروسز یوز ہوگی, آپ ریکگنائز کر سکتے ہیں, پیمنٹ بے شک بعد میں آتی رہے. سملرلی ایکسپینسز ریکگنائزڈ وین انکرڈ, آپ نے ایکسپینس کیے ہیں, کر لیے ہیں, پیمنٹ نہیں کی ہے, بے شک نہیں کیے, لیکن ریکگنائز کر سکتے ہیں وین انکرڈ. سو یہ اکرول بیس اکاؤنٹنگ ہے. A company must use the accrual basis to achieve a reasonable result for the SFP and IS. اس میں پھر آپ کو ایڈجسٹنگ انٹریز کرنی پڑتی ہیں. جب ٹرائل بیلنس بن جاتا ہے آپ کو ایڈجسٹنگ انٹریز کرنی پڑتی ہیں. کیسے ہوتی ہیں؟ So the accrual basis needs numerous adjustments to account balances at the end of accounting period. For example, ₹1000 آپ نے پے کیا ہے, آپ کی کمپنی کا اکاؤنٹنگ ایئر ہے جنوری ٹو دسمبر. یس, 1 اکتوبر کو آپ نے ₹1000 دیے انشورنس فار نیکسٹ 1 year کے لیے. یہ ایگزامپل یہ ہے. جو اینڈ آف دا ایئر 31 دسمبر کو آپ انشورنس کیا لکھیں گے؟ آپ انشورنس کتنا چارج کریں گے آئی ایس میں؟ ناٹ 1000, آپ 3 months کی انشورنس چارج کریں گے. کیوں؟ اکتوبر, نومبر, دسمبر, 3 months کی انشورنس آپ پے کر رہے ہیں. باقی تو آپ نے جو 9 month ہے وہ پری پیڈ ہے, ایڈوانس دے دیے. تو یہ اکرول بیس ہے. اوکے, so I hope this is very simple example. For example, ₹1000 paid for insurance on 1st October for 1 year period could have been recorded as a debit to insurance expense ₹1000 and a credit to cash. آپ نے انشورنس تو دی, آپ نے ڈیبٹ انشورنس کیا 1000, کریڈٹ کیش کیا 1000, لیکن ایڈجسٹنگ انٹریز ہے. یہ ہم ایڈجسٹنگ انٹریز کی بات کر رہے ہیں نا, یہ ریکارڈنگ ایڈجسٹنگ انٹریز. تو آپ نے اس کو ایڈجسٹ کرنا ہے. کیسے ایڈجسٹ کرنا ہے؟ کہ آپ اس کو 3 months چارج کریں گے in that year and 9 month آپ کا پری پیڈ ہوگا. And then preparing financial statements. The financial controller and finance director uses the accounts after the adjustment have been made to prepare the financial statements. These statements represent the output of the accounting system. جب چیزیں ڈبل انٹری, لیجرز, ٹرائل بیلنس, ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس ہو جاتی ہیں, تو ہائی لیول سینئر اسٹاف ان فائنانس ڈپارٹمنٹ لائک فائنینشیل کنٹرولر اینڈ فائنانس ڈائریکٹر ٹیک اپ کرتے ہیں چیزوں کو, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس بناتے ہیں. پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹس میں کیا رہتا ہے؟ دس از لائک ڈبل انٹری سے لے کے لیجرز تک, ٹرائل بیلنس تک. obviously دس از آل پارٹ آف فائنینشیل اسٹیٹمنٹس. لیکن جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کمپنی پروڈیوس کرتی ہیں یا اپنے یوزرس کو دیتی ہیں اور ڈبل انٹری نہیں دکھاتی ہیں, یا لیجرز نہیں بتاتے, یا ٹرائل بیلنس نہیں بتاتے, only above level of trial balance which is IS, SFP, cash flows, یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو وہاں پہ یہ جو IS, SFP ہے, اس پہ موسٹلی سینئر مینجمنٹ ان فائنانس ڈپارٹمنٹ لائک فائنینشیل کنٹرولر, فائنانس ڈائریکٹرز ان چیزوں کو دیکھتے ہیں, اور دیز اسٹیٹمنٹ ریپرزینٹس دی آؤٹ پٹ آف دی اکاؤنٹنگ سسٹم. Two of the principal financial statements, IS and SFP, can be prepared directly from the adjusted accounts. Preparation of the statement of cash flow requires further analysis of the accounts. Adjusted accounts کا مطلب ہے ٹرائل بیلنس یا adjusted trial balance. جب آپ ٹرائل بیلنس بنایا, موسٹلی adjusted trial balance ہوتا ہے, کیونکہ یہ چیزیں accrual based accounting ہے, آپ کو
اس کو ایڈجسٹ کرنا ہوتا ہے. جب آپ ایڈجسٹڈ ٹرائل بیلنس فنش کر لیتے ہیں, کمپلیٹ کر لیتے ہیں, یہاں سے موسٹلی 2 آف پرنسپل فائنینشیل اسٹیٹمنٹ, کون سی؟ آئی ایس انکم اسٹیٹمنٹ اینڈ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن, بیلنس شیٹ ڈائریکٹلی پریپیئر ہوتی ہے. اس سب کی چیزیں آئی ایس ایس ایف میں جاتی ہیں. اینڈ اسٹیٹمنٹ آف کیش فلوز کے لیے فردر جو ہے انالیسس کی ضرورت پڑتی ہے. اوکے, آڈیٹرز اوپینین. کسی بھی کمپنی میں ہم جب بھی بات کرتے ہیں فائنینشیل رپورٹنگ انالیسس میں, وی آلویز ٹاک اباؤٹ رجسٹرڈ کمپنیز, لمیٹڈ کمپنیز, جو میں نے آپ کو پہلے بتایا پاکستان میں جو اسٹاک ایکسچینج سے رجسٹرڈ ہے, جہاں پہ پبلک پیسہ انویسٹ ہے, اس کو لمیٹڈ کمپنی کہتے ہیں. یو ایس میں آئی این سی کہتے ہیں, انکارپوریشن. یو کے میں ان کو پی ایل سی کہتے ہیں. یورپ میں پی ایل سی, اینڈ مڈل ایسٹ میں اٹ ڈپینڈس, اگر وہ یو ایس بیسڈ ہیں انکارپوریشن, یو کے بیسڈ ہیں لمیٹڈ پی ایل سیز. سو جتنی بھی بڑی کمپنیز ہیں وہاں پہ آڈیٹرز ہوتے ہیں, اینڈ دیر آر 2 types آف آڈیٹرز دیر, internal and external. Yeah, both auditors are appointed by board of directors. کمپنی کی بورڈ ہوتا ہے, اس میں کمیٹی ہوتی ہے, وہ کمیٹی اپوائنٹس کرتی ہے. ایکسٹرنل آڈیٹرز کا جو کام ہے وہ ہے کہ وہ ایٹ دی اینڈ آف دا اکاؤنٹنگ ایئر, اٹ ڈپینڈز آن دی سائز آف دا بزنس, 2 months 3 months پہلے آ جاتے ہیں اور وہ سارے کام کو چیک کرتے ہیں, اور رینڈم بیسس پہ بھی چیک کرتے ہیں, اور فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کی اپروول, اس کو سائن کرتے جو ہیں, وہ مین رسپانسبلٹی ہے ایکسٹرنل آڈیٹرز کی. فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پریپیئر کرنا کمپنیز کے فائنانس ڈائریکٹر, فائنانس ڈپارٹمنٹ کی مین رسپانسبلٹی ہے. اور ایکسٹرنل آڈیٹرز جب ایٹ دی اینڈ آف دی ایئر آتے ہیں, آڈٹس کرتے ہیں کمپنی کی سب چیزوں کا, اور پھر فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پروڈیوس کرتے ہیں, سائن کرتے ہیں. انٹرنل آڈیٹر جو ہیں وہ تھرو آؤٹ دا ایئر کمپنی میں ہوتے ہیں. تھرو آؤٹ دا ایئر وہ کمپنی کے ڈفرینٹ کنٹرولز, انٹرنل کنٹرولز اینڈ ادر کنٹرولز جو ہے وہ چیک کرتے ہیں. انٹرنل آڈیٹرز کا ایکسٹرنل آڈیٹر سے لیازن بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے, بڑا کلوز ہوتا ہے. اور ایکسٹرنل جب آتے ہیں ان کے پاس بہت زیادہ کام ہوتا ہے, اور سم ٹائم ان کے لیے پاسبل نہیں ہوتا کہ ہر چیز کا آڈٹ کریں, ہر چیز کو چیک کریں. اس لیے وہ انٹرنل آڈیٹرز کے جو کام انٹرنل آڈیٹرز نے کیا ہوا ہے, جو چیک کیا ہوا ہے, اس میں سے سیمپلز لے لیتے ہیں, اور اگر وہ سیٹسفیکٹری ہوں, ان کی اسٹینڈرڈس کے مطابق ہو, پھر وہ اس کو فردر چیک نہیں کرتے. لیکن انٹرنل کمپنی کی مینجمنٹ جو ہے وہ موسٹ آف دی ٹائمز they take advice from internal auditors. So appointment both internal and external auditors by independent audit committee in the board of directors, اور یہ انہی کو answerable ہیں. External auditor is not answerable to managing director or director of finance or any company's management. Neither the internal auditor, internal external both are answerable to, both give reports to, both give reports to audit committee, and audit committee is the independent body in the board of directors. So یہ ٹاپک آڈیٹرز اوپینینس اسٹارٹ کرنے سے پہلے I just wanted to give you the idea about auditors. Auditors ایک امپورٹنٹ جاب ہوتی ہے آرگنائزیشن میں, اور مینجمنٹ ان کا بہت ریکارڈ کرتی ہے. کیوں؟ یہ ڈائریکٹ بورڈ آف ڈائریکٹرز بورڈ کو رپورٹ کر رہے ہوتے ہیں, اور اگر یہ سیٹسفائی نہیں ہے کسی بھی وجہ سے, the top management of the company including directors, MDs could be in trouble, serious trouble. اور یہ سب کچھ کیوں ہوتا ہے؟ ان کی اپوائنٹمنٹس کیوں ہوتی ہیں؟ پبلک منی انویسٹڈ, پبلک منی جو ہے وہ پبلک کا پیسہ انویسٹ ہے کمپنی کے اندر, اس لیے آڈیٹرز جو ہیں وہ امپارشل ہو کے سب اکاؤنٹس وغیرہ چیک کرتے ہیں, میک شیور کوئی فراڈ, کوئی مس لیڈنگ, کوئی سنگ چیز بزنس میں نہیں ہے. اینڈ آڈیٹرز کنڈکٹ این انڈیپینڈنٹ ایگزامینیشن آف دی اکاؤنٹنگ انفارمیشن
presented by the business and issues a report. Independent examination of accounting information. An auditor report is the formal statement of the auditor's opinion of the financial statement after conducting an audit. یہ فارمل اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. جب آڈیٹرز اپنا کام پورا کر لیتے ہیں ایکسٹرنل آڈیٹرز یہ ایک فارمل رپورٹ ایشو کرتے ہیں جس میں اپنی اوپینین دیتے ہیں اباؤٹ دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کہ یہ اسٹیٹمنٹ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ فائنانس ڈائریکٹر نے جو بنائی ہیں کیا یہ ٹرو اینڈ فیئر ویو پکچر دے رہی ہیں یا نہیں. تو این آڈیٹرز رپورٹ از دی فارمل اسٹیٹمنٹ آف دی آڈیٹرز اوپینین آف دی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آفٹر کنڈکٹنگ این آڈٹ. Auditor opinions. Audit opinions are classified as follows: unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, disclaimer opinion. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ایکسٹرنل آڈیٹرز جو ہیں وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کو سائن کرتے ہیں اور یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ انہوں نے کیا اوپینین دی ہے, کیا ریمارکس دیے ہیں کہ یہ جو فائنینشیل اسٹیٹمنٹس پریپیئر ہوئی ہیں, کیونکہ وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ چیک کرتے ہیں, پریپیئر فائنانس ڈپارٹمنٹ کرتا ہے, فائنانس ڈائریکٹر کی سپرویژن میں سارا کام ہو رہتا ہے. تو ایکسٹرنل آڈیٹرز اوپینین دیتے ہیں, اپنے ریمارکس دیتے ہیں کہ کیا یہ جو اکاؤنٹنگ ریکارڈز کی گیا ہے یہ اکارڈنگ ٹو کمپنیز ایکٹ, اکارڈنگ ٹو اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈ, اکارڈنگ ٹو کمپنیز اون رولز اینڈ ریگولیشن, کیا یہ ٹھیک ہے. اگر یہ ٹھیک ہے تو وہ اوپینین دیتے ہیں. ان کی اوپینین کی ڈفرینٹ ٹائپس ہیں: unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion, disclaimer of opinion. So یہ آپ کو ٹرمینالوجی آنی چاہیے کہ ایک آڈٹ رپورٹ ہے, ہاں بھی آپ کی کمپنی کی آڈٹ رپورٹ ہے, یہ لیٹس سی کوئی 2 سال بتاتا ہے یار وہ آڈٹ رپورٹ آئی ہے تو ایڈورس اوپینین دیا ہے آڈیٹرز نے. سو بینگ این MBA اسٹوڈنٹ آپ نے پڑھا, آپ کو پتا ہوگا ایڈورس اوپینین کیا کہتے ہیں. اگر آپ کہیں نیوز میں سنتے ہیں یا آپ کہیں نیوز پیپر میں پڑھتے ہیں کہ ایک اس کمپنی کی رپورٹ جو ہے وہ کوالیفائڈ اوپینین آئی ہے, تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کوالیفائڈ اوپینین کیا ہے. ٹھیک, اب ایک ڈاکٹر کو, ایک انجینئر کو, ایک پائلٹ کو, ایک سائنٹسٹ کو موسٹ پرابلی ان چیزوں کا پتہ نہ ہو انلیس انٹل کہ وہ اس لیول پہ کسی بورڈ آف ڈائریکٹرز میں بیٹھے ہوں اور ان کو چیزوں کا آئیڈیا ہو. لیکن آپ تو MBA ہیں, آپ نے یہ چیزیں پڑھی ہیں. سو لیٹس سی آپ کوئی ڈاکٹر آپ کا بھائی, کزن, انکل ہیں, وہ کہتے ہیں بھائی بتائیں یہ رپورٹ ہے, یہ کسی کمپنی کا نیوز پیپر میں بڑی نیوز ہے کہ کوالیفائڈ اوپینین ہے, تو کیا مطلب ہے اس کا؟ آپ نے MBA کیا, کچھ پتہ ہوگا, یہ بزنس سے ریلیٹڈ تھنگ ہے, تو آپ کو یہ چیز بتانی چاہیے. آڈیٹرز اوپینینس کتنی کلاسیفائڈ ہیں؟ 4: unqualified opinion, qualified opinion, adverse opinion and disclaimer of opinion. Unqualified opinion. This opinion states that the financial statement present fairly in all material respects the financial position, results from operations and cash flows of the entity in conformity with generally accepted accounting principles. So آپ اس کی ورڈنگ دیکھ لیں کہ انکوالیفائڈ اوپینین, یہ انکوالیفائڈ رپورٹ آڈیٹر ایشو کرتے ہیں کہ انکوالیفائڈ اوپینین دی, جس کا مطلب ہے اکاؤنٹ سارے بہت اچھے بنے ہوئے ہیں. فیئرلی, پریزنٹ فیئرلی ان آل مٹیریل ریسپیکٹ, کوئی اس میں ایرر نہیں ہے. دا فائنینشیل پوزیشن اینڈ ریزلٹ فرام آپریشنس اور کیش فلوز جو ہیں وہ اکارڈنگ ٹو گیپ ہیں, جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. تو فرسٹ فارم جو ہے آڈیٹرز اوپینین کی فرسٹ فارم جو ہے انکوالیفائڈ اوپینین ہے, جس کا مطلب ہے کہ یہ رپورٹ جب آڈیٹرز انکوالیفائڈ اوپینین دے دیں کسی بھی کمپنیز کی رپورٹ میں, اس کا مطلب ایوری تھنگ از اوکے اینڈ اسموتھ کول. یس, اوکے. Qualified opinion. A qualified opinion states that except for the effect of the matters to which the qualification relates, the affairs present fairly in all material respects the financial position, result from operation and cash flow of entity in conformity with generally accepted accounting principles. So what is the difference between unqualified and qualified? Unqualified تو بالکل clean report ہے, clean. لیکن qualified کیا ہے؟ A qualified opinion stated the except for the effect of the matters to which qualification relates. اس کا مطلب ہے آڈیٹرز نے کچھ ایریا آئیڈینٹیفائی کیے ہیں, ان میں
کوئی چیزیں کلیئر نہیں ہیں ان کو, باقی سب کلیئر ہے. ایکسیپٹ فار دی افیکٹ آف دا میٹرز ٹو وچ کوالیفیکیشن ریلیٹس. کچھ ایریاز میں گرے ایریا ہے جہاں پہ وہ اس پہ کلیئر نہیں ہے, اپنی اوپینین اس کے بارے میں کلین نہیں کر رہے, باقی کلیئر ہے. تو یہ سیکنڈ سٹیج ہے کہ کوالیفائڈ ہوئی ہے. کیوں کوالیفائڈ ہوئی ہے؟ دس ایریا فار ایگزامپل اسٹاک ویلیویشن میں ان کو ایشوز تھا. ایک ایگزامپل آپ کو دے رہا ہوں. آڈیٹرس کہہ رہے ہیں کہ اسٹاک کی وہ ویلیو نہیں ہے جو آپ نے بیلنس شیٹ میں لکھی ہوئی ہے, ایس ایف میں لکھی ہے, اسٹاک آپ کا ڈاؤن ہو گیا ہے. اگر آپ اس کو ٹھیک کرتے ہیں ہم انکوالیفائڈ اوپینین دے دیں گے. اگر آپ ٹھیک نہیں کرتے ہیں ہم کوالیفائڈ اوپینین دیں گے کہ اس کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں. اوکے, تو میں نے ایگزامپل آپ کو اسٹاک کی ویلیویشن کی دی, کوئی بھی ایگزامپل ہو سکتی ہیں. سو کوالیفائڈ اوپینین انویسٹرس کے لیے اچھا نہیں سمجھتے. اوبیسلی آپ اگر کسی کمپنی کے شیئرز لے رہے ہیں, اسٹاک میں آپ کے شیئرز ٹریڈ ہوں گے, تو آپ انکوالیفائڈ اوپینین کو پریفر کریں گے جو ٹاپ پر ہے, سیکنڈ پرائرٹی کو نہیں جو کوالیفائڈ ہے. ایڈورس اوپینین. This opinion states that the financial statement do not present fairly the financial positions, results from operation and cash flows of the entity in conformity with generally accepted accounting principle. یہ جو ہے qualified سے ڈاؤن پہ پوزیشن ہے. qualified میں تو یہ تھا کہ ایک ایکسپٹ فیو ایریاز کے علاوہ باقی چیزیں کلیئر ہیں. انکوالیفائڈ تو بالکل کلین رپورٹ ہے, ویری گڈ رپورٹ, اچھی رپورٹ ہے. جو کوالیفائڈ ہے وہ کسی ایریا کو بتا رہے ہیں کہ اس ایریا کے علاوہ باقی چیزیں ٹھیک ہیں. ایڈورس کا مطلب ہے کہ ایف ایس ڈو ناٹ پریزنٹ فیئرلی دا فائنینشیل پوزیشن, ریزلٹس فرام آپریشنز اینڈ کیش فلوز آف دی اینٹی, دا کنفارمٹی ود جنرلی ایکسیپٹڈ اکاؤنٹنگ پرنسپل. اس کا کیا مطلب ہے ایڈورس اوپینین کا؟ کہ نو, یہ آپ کی رپورٹ ٹھیک نہیں ہے, اس کو آپ ٹھیک کریں. تو ایڈورس اوپینین تو ایک بڑا بیڈ سائن ہے, ناٹ گڈ سائن فار ایگزسٹنگ شیئر ہولڈرز, ناٹ گڈ سائن فار اسٹاک مارکیٹ, جنرلی فار جنرل پبلک از ناٹ گڈ سائن کہ ایڈورس اوپینین آئی ہے. رائٹ. اینڈ لاسٹ از disclaimer of opinion. A disclaimer of opinion states that the auditor does not express an opinion on the financial statement. A disclaimer of opinion is rendered when the auditor has not performed an audit sufficient in scope to form an opinion. Disclaimer of opinion یہ ہے کہ auditors کو opportunity نہیں ملی, auditors perform ہی نہیں کر سکے for any reason کہ وہ sufficient in scope to the form an opinion. کے پاس ایسا کوئی وے نہیں تھا کہ وہ پراپر آڈٹ کر کے اوپینین دیتے. Disclaimer of opinion. A disclaimer of opinion is rendered when the auditor has not performed an audit sufficient in scope to form an any کی چیزیں کچھ بھی ہو سکتی ہے کہ auditors perform ہی نہیں کر سکے, disclaimer ہو گیا, disclaimer of opinion. Okay, so auditors کی opinion for a unqualified, اچھی report, good. Qualified, except for few things, rest is fine. Adverse opinion, no good at all, yes. And disclaimer of opinion, could not perform audit due to some reasons. So this is all about auditor's opinion. So آپ کو پتہ ہونا چاہیے unqualified, qualified, adverse, disclaimer of opinion کیا ہے. Now auditors report on the firm's internal controls. Internal controls کمپنی کا کافی امپورٹنٹ ایریا ہے. اب آڈیٹرز ایک سیپریٹ رپورٹ بھی دیتے ہیں آڈٹ رپورٹ کے علاوہ آن دا کمپنیز انٹرنل رپورٹ, جس کی امپورٹنس ہے. فار پبلک کمپنیز reporting under Sarbanes-Oxley, a report on the firm's internal controls is required in addition to the audit report. Later on میں آپ کو آگے جا کے ساربنس آکسلے کے بارے میں بتاؤں گا کہ یہ کیا چیز ہے. یہ گورننس باڈی کے اندر آتا ہے, کارپوریٹ گورننس کے اندر آتا ہے. یہ اپنی گائیڈ لائنس دیتے ہیں کہ چیزیں اس طرح ہونی چاہیے. The firm internal control is required
in addition to the audit report. جو پبلک کمپنیز ہیں, پبلک کمپنی مینس رجسٹرڈ کمپنی ان اسٹاک ایکسچینج, ان کی ریکوائرمنٹس ہے کہ آپ آڈیٹرس کو کہتے ہیں کہ آپ آڈٹ رپورٹ کے علاوہ کمپنی کے انٹرنل کنٹرولز کے اوپر بھی رپورٹ دیں کہ وہ کیسے ہیں, انٹرنل کنٹرول ان دا کمپنی in any department, marketing, sales, IT, human resource, research and development, trainings, finance, اس کمپنی کے انٹرنل کنٹرولز ویئر ہاؤسز کیسے ہیں ان سب جگہوں پہ. The internal control report is usually much longer than the audit report. For some firms, the audit opinion and the report on the firm's internal controls have been combined. This result in one audit report that can be very long. Audit report میں تو بات فوکس ہے فائنینشیل اسٹیٹمنٹس کے اوپر ہے, اتنی لانگ نہیں ہوتی, فیو پیجز کی ہے. بٹ انٹرنل کنٹرول رپورٹ could be longer than audit report. وہ کافی ڈیپتھ میں جا کے چیزوں کو لکھا ہوگا, اوپینین دی ہوگی, اپنی رپورٹ لکھا ہوگا کہ کمپنی کے کنٹرولز کیسے ہیں. اور obviously if the size of the company is big, so this means each department is big, this means there will be more controls and ultimately the report will be very long. Internal control report. Report of management on internal control over financial reporting. ایک تو آڈیٹرز نے رپورٹ دی کہ کمپنی کے اندر انٹرنل کنٹرول کیسے ہیں, کچھ ایریا میں بہت اچھے ہیں, کچھ میں ویک ہیں, کچھ میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے. یہ آڈیٹرز رپورٹ ہے. لیکن انڈر ساربنس-اوکسلے management of public companies must prepare a report of management on internal control over financial reporting. Sarbanes-Oxley یہ بھی ایڈوائز کرتے ہیں کہ مینجمنٹ کو بھی, مینجمنٹ کون, کمپنی کے ڈائریکٹرز, ایم ڈی, فائنانس ڈائریکٹرز, ادر ڈائریکٹرز, وہ بھی ایک رپورٹ ایشو کریں اور بتائیں کہ کمپنی کے انٹرنل کنٹرولز کیسے ہیں. جو اچھی بات ہے, ڈائریکٹرز خود بتائیں, رپورٹ دیں, اور پھر آڈیٹرز اپنی رپورٹ دیں. تو آپ کے سامنے آڈیٹرز کی رپورٹ ہے, ڈائریکٹرز کی رپورٹ ہے. یو کین سی کہ آڈیٹرز کہہ رہے ہیں گڈ, ڈائریکٹرز کہہ رہے ہیں گڈ. اس مین ٹھیک ہے, ایک انڈیپینڈنٹ باڈی ہے, ایک انڈیپینڈنٹ اتھارٹی ہے آڈیٹرز کی, وہ بھی آپ کو کمپنی کے انٹرنل کنٹرولز پر رپورٹ دے رہے ہیں. انٹرنل مینجمنٹ ہے, ٹاپ مینجمنٹ, وہ بھی اپنے کنٹرولز کے بارے میں بتا رہی ہیں. سو both reports are important. So you can see the importance of internal control in the organizations. The SEC, Stock Exchange Commission's integrated disclosure system. جب کمپنی رجسٹرڈ کمپنی ہوتی ہیں, وہ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. کس کے ساتھ؟ اسٹاک ایکسچینج کے ساتھ رجسٹرڈ ہوتی ہیں. تو اسٹاک ایکسچینج کی اپنی ایک ریکوائرمنٹس ہیں کہ کمپنیز کیا کیا رپورٹس پیش کریں, کیا کیا رپورٹ ہمیں دیں, کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے کہ وہ میک شیور کریں کہ یوزرز کو ڈسیو نہیں کیا جا رہا, یوزرز کی بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کیا جائے, شیئر ہولڈرز کے بیسٹ انٹرسٹ کے لیے کام کیا جا رہا ہے. سو اسٹاک ایکسچینج, the SEC has the authority to prescribe external financial reporting requirements for companies with securities sold to the general public. Under this jurisdiction, the SEC requires that certain FS information be included in the annual report to shareholder. So under this jurisdiction, SEC requires that certain FS information be included in the annual report to shareholders. تو اسٹاک ایکسچینج کمیشن جو ہے یہ بھی ایک اتھارٹی ہے, اور ریکوائرڈ کرتے ہیں, کمپنی سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ آپ ہمیں یہ رپورٹنگ دیں. وہ سب کس کے لیے؟ بیسٹ انٹرسٹ آف دی انویسٹرز, یوزرز, ان کے لیے. تو اس میں بھی آپ سے ڈفرینٹ رپورٹس اس میں انکلوڈ ہو سکتی ہیں. یس, so FS information be included in annual reports to shareholders. Ethics, introduction to published accounts کا last area ہے, last topic ہے ethics. Ethics and morals are synonyms. While ethics is derived from Greek,
and morals is derived from Latin. They are interchangeable terms referring to ideals of character and conduct. Ethics affect all individuals from the financial clerk to the high-level financial executives. اکاؤنٹنگ میں فائنینشیل رپورٹنگ میں ایتھکس کا بڑا رول ہے. ہر ڈپارٹمنٹ میں ہے ایتھکس اینڈ مورل ویری امپورٹنٹ. اس میں فائنانس پوائنٹ آف ویو سے فائنانس جونیئر کلرک سے لے کے فائنانس ڈائریکٹر گروپ فائنانس ڈائریکٹر تک افیکٹ کرتا ہے ایتھکس. ایتھکس ہیں کیا؟ Ethics can be a particular problem with the financial reports. Accepted accounting principles leave ample room for arriving at different results in the short run. آپ دیکھیں کہ ہم نے ڈسکس کیا ڈفرینٹ اکاؤنٹنگ رولز ہیں, گیپ ہم نے ڈسکس کیا. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ایسٹیمیٹس کی جاتی ہیں, ٹھیک ہے, اس میں ایسٹیمیشن آپ کی ہماری کمپنی سیم ہے, لیٹس ٹو کمپنیز ہیں سیم انڈسٹری, یہ موبیلنگ یہ یو فون, انڈسٹری سیم, آلموسٹ سائز آف دا کمپنی آلموسٹ سیم. سو اگر یہ کمپنی ایتھکس کو ڈاؤن کر کے یوز کرتے ہیں, ان کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ ڈفرینس ہوں گے. سو کیوں اکاؤنٹنگ پرنسپلز ایسے ہیں, کچھ رولز ایسے ہیں جس میں اپرچونٹی مل جاتی ہے کہ یہ راستہ اڈاپٹ کریں, یہ کریں, لیکن اگر ایتھیکلی مورلی کریں تو آپ فیئر گیم بھی کر سکتے ہیں. اگر آپ نہیں کرتے آپ کو کوئی اسٹینڈرڈ کی اکاؤنٹنگ باؤنڈ نہیں کرتا. فار ایگزامپل ہائی سبجیکٹو ایسٹیمیٹس کین بی سبسٹانشلی انفلوئنس ارننگ. جہاں پہ ایسٹیمیٹس ہوں ویری سبجیکٹو ہوں, مطلب میں ایک کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر ہوں, آپ دوسری کمپنی کا فائنانس ڈائریکٹر ہیں, میں چیزوں کو ایسے طریقے سے دیکھتا ہوں کہ اس میں شاید ایتھکس کو میں اگنور کر دوں, آپ دیکھتے ہیں بالکل ایتھیکلی چیزیں دیکھتے ہیں, پروفیشنلی اور ایتھیکلی. سو وہ سبجیکٹو ایسٹیمیٹس ہوتے ہیں. سبجیکٹو مین کہ وہ آپ کی ججمنٹ پرسنل ججمنٹس ہیں. ہائیلی سبجیکٹو ایسٹیمیٹس کین سبسٹانشلی انفلوئنس ارننگس. What provision should be made for warranty cost? چیزیں سیل ہوتی ہیں, وارنٹیز بھی ہوتی ہیں. What provision should be made for warranty? اب آپ فائنانس ڈائریکٹر بیس کر سکتے ہیں, نہیں جی وارنٹی جو ہے وہ ہماری چیزوں کی اس طرح ہے, لیکن کبھی آپ دیکھ لیں اس کا ہمیں کبھی بھی اتنا زیادہ کلیم نہیں کیا گیا وارنٹی کو, تو ہمیں پروویژن کی ضرورت نہیں ہے. سو پلس اور مائنس دونوں میں یوز کر سکتے ہیں اس کو. لیکن کیوں اکاؤنٹنگ اسٹینڈرڈس کی گائیڈ لائنس اتنی کلیئر وارنٹی کے اوپر نہیں ہے کہ آپ ایسے ہے تو وارنٹی کریں. واٹ شوڈ بی دا الاؤنسز فار ڈاؤٹ فل اکاؤنٹس. آپ کے اکاؤنٹس جو ہیں ریسیویبلس وہ ڈاؤٹ ہیں, آپ کے سم پروویژن لیتے ہیں اس کے اوپر. آل دو اسٹینڈرڈس ہیں, گائیڈ لائنس ہیں, لیکن یہ ساری چیزیں سبجیکٹو ہیں, ایسٹیمیٹس ہیں. سو ایتھیکلی اگر ان کو صحیح طرح دیکھا جائے تو نو ایشو, لیکن اگر اس میں آپ ایتھکس کو مورالٹی کو پیچھے کر کے ڈیسیژن لیں تو وہ یوزرس کے لیے انویسٹرس کے لیے ٹھیک نہیں ہے. سو ایتھکس پلے اے ویری وائٹل رول. موسٹلی کمپنیز فائنانس ڈائریکٹرز اس کو بڑا امپورٹنٹ دیتے ہیں کہ ایتھیکلی چیز ٹھیک ہونی چاہیے. یس, سو دس از آل اباؤٹ آور ٹوڈیز لیکچر اینڈ انٹروڈکشن ٹو پبلش اکاؤنٹس آپ نے پڑھا ہے. ہم نے یسٹرڈے لیکچر 4 میں بھی اس کو پڑھا ہے, لیکچر 5 میں بھی پڑھا ہے. اب آپ اس کو ریکیپ کریں اور اچھی طرح تیار کر لیں, اور آپس میں ڈسکشنز کریں, ضرور رائٹ کریں. آج بھی میں نے کچھ چیزیں لکھی ہیں, ایسٹ اکاؤنٹ, اکاؤنٹنگ سائیکل, لائبلٹی اکاؤنٹ, ریونیو اکاؤنٹ, ایکسپنسز اکاؤنٹ, اور پلیز جو آپ کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹس ہیں, انکم اسٹیٹمنٹ, اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن اینڈ چینجز ان ایکویٹی, اسٹیٹمنٹ آف کیش فلو, ان کو پلیز ایک دفعہ نیکسٹ کلاس میں آنے سے پہلے آپ ہاتھ سے ضرور لکھیں. ٹھیک ہے, آپ بیسک کلاس میں میں آپ سے کہوں پلیز یہاں پہ اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ڈرا کریں, تو آپ ایک دم اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن ڈرا کر لیں, اور اس میں آپ کو کانٹینٹس کا پتہ ہونا چاہیے کیا ہے. سملرلی آئی ایس آپ سے کہا جائے ڈرا کریں, آپ آئی ایس ڈرا کر سکتے ہیں. سو دیز آل تھنگز امپورٹنٹ. سو اگر یہ چیز آپ اچھی طرح ریوائز کر لیں
تو آپ کو اچھا انٹروڈکشن مل گیا پبلش اکاؤنٹس کے اوپر. اوکے, سو فرام مائی سائڈ از اینڈ دس آل ان لیکچر 5. We will meet again inshallah in lecture 6 with good revision. With good revision. تو آپ ضرور اس کی اچھی ریویژن کر کے آئیں, پڑھ کے آئیں, انشاءاللہ you will enjoy. Okay, thank you students.